अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके लिए लाए हैं एक सीक्रेट से भरपूर एक बहुत ही रोमांटिक कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। मुस्कुराहटों के पीछे छुपा था एक नकाब, मैंने जिसको दोस्त समझा वो दुश्मन निकला। वक्त सुबह के 11 बजे, शहर कराची। सुबह 11 बजे का वक्त था। वो अभी कुछ देर पहले ही सोकर उठा था। उसने अपना ब्लैंकेट तय करके बेड की तरफ किया, फिर बेड पर मौजूद तमाम सिलवटों को दुरुस्त करके मोबाइल पर एक नज़र डाली और चंद लम्हे मोबाइल हाथ में लिए खड़ा रहा। किसी के मैसेजेस थे जो वो बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। चेहरा बिल्कुल संजीदा था, बाल बिखरे हुए, आंखें ज़रा सी सुखेड़ कर आंखें पुरानी आंखों पर आई, आईब्रोज पे से जोर डाला। उस लड़की के चेहरे को गौर से देखने लगा, फिर सारी डिटेल्स को एक बार ध्यान से पढ़ने लगा, फिर उसकी प्रोफाइल खोलकर एक बार पूरी प्रोफाइल दोबारा विजिट की। बॉस, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है? सामने से एक लड़के का मैसेज आया जिसकी चैट वो पहले से ही पढ़ रहा था। नहीं, मुख्तसर जवाब देकर उसने मोबाइल बंद करके कोने पे रख दिया। चंद लम्हे वो बेड पर यूं ही बैठा रहा जैसे कुछ सोच रहा हो। चेहरे की दाढ़ी को मसलते हुए वो किसी गहरी सोच में था। आदतन हाथ अपनी गर्दन के पीछे किया और अपनी गर्दन को जोर से मसला, फिर अपनी गर्दन को दाएं और बाएं जानिब घुमाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ शीशे के सामने आया जो उसके कद से थोड़ा ऊंचा था। तुम अब तैयार हो, वो खुद से कहता अलमारी की तरफ बढ़ रहा था। फ्रेश होने के बाद अब अपने जिम के लिबास में मलबूस वो अपने अपार्टमेंट से निकल रहा था। तेज गर्मी थी और आसमान बिल्कुल साफ। उसने बेजारी से ड्राइविंग करते हुए इर्द गिर्द देखा, किस कदर ट्रैफिक और ट्रैफिक का शोर है। वो बेजारी से हॉर्न बजाने लगा, ना जाने कराची की सड़कें कब सही होंगी। जिम का माहौल वैसे ही संजीदा था, मसरूफ सा हर कोई एक्सरसाइज में मसरूफ था। हल्की मध्यम रोशनी, दीवारों पर लगे आईने और एक तरफ हल्की सी बीट पर चलता म्यूजिक। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आया, सारा माहौल जैसे रुक सा गया। दो लड़कियां जो वर्कआउट कर रही थी, वो उसके आने पर फौरन उसे देखने लगी। वो नकचढ़ा आ गया। एक लड़की ने दूसरी लड़की से सरगोशी की। उस लड़के को ये जिम ज्वाइन किए हुए तकरीबन 2 हफ्ते होने वाले थे। यार फायजा, तुम खामखा इस लड़के पर अपना वक्त बर्बाद करोगी। उसे देखो तो सही, वो तुम्हें देखेगा भी नहीं। खुद को देखो और उसको, कितना शानदार है वो। फायजा ने तेजी से गर्दन घुमाई और अपनी दोस्त राफिया को देखा। जब इंसान का मुंह अच्छा ना हो तो उसको चाहिए वो कुछ अच्छा ही बोल ले। फायजा फौरन जल कर बोली, खैर, मुंह तो मेरा इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हें शायद मेरे हकीकत पसंद जुमलों को सुनना अच्छा नहीं लगा। वो दोबारा से वर्जिश करने लगी। कद 6 फीट 4 इंच चौड़े कंधे, भरा हुआ सीना, बाजू ऐसे जैसे हर रग में ताकत दौड़ रही हो, सर पर काले बाल पीछे की तरफ से सलीके से जमे हुए, हल्की सी ढीली काली टी शर्ट जिसमें से चिपक कर जैसे उसकी बॉडी का हर जाविया नुमाया कर रही हो। उसकी फिट शुदा जीन्स ने उसकी लंबी टांगों को और भी नुमाया कर दिया था। एक आम सी नज़र उसने यूं ही पूरे जिम पर डाली और इर्द गिर्द लोगों को देखा। कुछ लड़कियां उसे देखकर सरगोशियां कर रही थी। उसने सर झटका और आगे बढ़ गया। उसने आहिस्ता से पानी की बोतल मेज पर रखी, सीधा बेंच पर लेट कर चेस्ट प्रेस शुरू कर दी। दोनों हाथों में डंबल्स थे और जब वो उन्हें ऊपर उठाता तो बाजुओं की रगी जोर से नुमाया होती। उसके जिस्म से पसीने के कतरे आहिस्ता आहिस्ता बहते हुए उसके गर्दन तक आते और हर कतरा जैसे उसकी मशक्क़त का गवाह होता। आईने में उसकी नज़र अपनी आंखों से टकराए, वो नज़र जिसमें गरूर नहीं था लेकिन एक खामोश ताकत थी, कोई बहुत गहरी सोच, कोई गहरा इंतकाम। जिम में मौजूद कई लड़कियां, हत्ता कि लड़के भी चंद लम्हे के लिए अपनी वर्जिश रोककर सिर्फ उसे देखने लगे। जब वो उठा तो उसने तौलिया गर्दन पे रखा और एक गहरी सांस ली। उसकी सांसों की तेजी, पसीने से भीगे बातें और हल्की सी मुस्कुराहट जैसे दिल पर तीर चल गया हो। फायजा उसे बस देख के रह जाती। 2 हफ्तों से वो बाकायदा जिम आ रही थी, वरना वो बीच में एक ना एक छुट्टी ज़रूर करती थी, लेकिन जब से इस लड़के ने जिम को ज्वाइन किया था वो रोज़ आ रही थी सिर्फ उसे देखने के लिए।
فائزہ اپنی دوست سے سرگوشی میں بولی، یہ انسان ہے یا کوئی یونانی دیوتا؟ میں نے تمہیں کہا نا مت دیکھا کرو اسے، اپنے کام سے کام رکھو۔ رافیہ نے فوراً اسے ڈانٹا، جبکہ وہ خود بھی اسے بھرپور دیکھتی تھی۔ کیوں؟ تم کو کیا مسئلہ ہے؟ میری مرضی، جس کو بھی دیکھوں۔ میری آنکھیں تم سے پوچھ کر نہیں چلیں گی نا ادھر سے ادھر، تمہاری اوقات سے باہر کی چیز ہے وہ۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے پتلے دبلے منگیتر پہ ہی نظر رکھو اور اپنا وزن کم کرنے پہ دھیان دو۔ اگلے 6 ماہ کے بعد تمہاری شادی جو ہے، رافیہ نے فائزہ کو فوراً جتایا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، ذرا سی میری خوشی برداشت نہیں ہو رہی اس لڑکی سے۔ فائزہ دوبارہ سے ایکسرسائز کرنے لگی۔ اس لڑکے کے کانوں میں دونوں کی آوازیں مسلسل پڑ رہی تھی۔ وہ لڑکا کچھ کہے بغیر سادہ مسکراہٹ کے ساتھ پانی پیتا رہا اور دوبارہ اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتا تھا، مگر سب لڑکیوں کی نظریں صرف اسی پر تھی۔ وہ بینچ سے اٹھا، ورزش مکمل ہو چکی تھی۔ جم کا ماحول پھر سے معمول پہ آ چکا تھا، مگر اس کے اندر کچھ بے سکونی سی تھی۔ اس نے بوتل اٹھائی، خاموشی سے دوسرے حصے کی طرف بنے اسٹوڈیو ہال کی طرف بڑھا۔ اسٹوڈیو کی طرف جاتے ہوئے اس نے 2 سے 3 بار اپنی گھڑی ضرور دیکھی تھی۔ کب 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 اور کتنی دیر؟ جہاں آئینے کے سامنے خاموشی پھیلی ہوئی تھی، اسے وہاں تنہائی پسند تھی۔ وہ اکثر ورزش کے بعد کچھ وقت وہیں گزارتا۔ اسٹوڈیو میں کم ہی لوگ ہوا کرتے تھے۔ وہ آگے بڑھتا گیا، جیب میں سے موبائل نکال کر اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھا، دوسرا ہاتھ دروازے پہ رکھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، وہ اچانک کسی سے ٹکرا گیا۔ اوہ سوری، لڑکی کی دھیمی سی آواز گونجی۔ میں نے دیکھا نہیں، آپ کو معاف کیجیے گا۔ وہ ایک نازک سی لڑکی تھی، سادہ لیکن پرکشش، چھوٹے کھلے بال، سفید شرٹ اور جینس میں ملبوس، ہاتھ میں اسکیچ بک تھامے۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور پھر آہستہ آہستہ اس نے سر اٹھایا اور ان دونوں کی نظریں ملی۔ لڑکی کی سانس جیسے رک سی گئی۔ اس کے سامنے کھڑا شخص حقیقت سے زیادہ کسی فلمی سین کا حصہ لگ رہا تھا۔ بھیگی ہوئی ٹی شرٹ، رگوں سے ابھرے مسلز اور وہ آنکھیں جن میں کوئی داستان چھپی تھی، جیسے وہ کچھ کہنے کو تھی لیکن زبان بند تھی۔ چند لمحے نہ جانے کیوں اس کی سیاہ آنکھوں میں ہی دیکھتی رہی۔ کچھ تھا ان آنکھوں میں جو اس کو بری طرح سے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز بھاری مگر نرم تھی۔ آپ جناب کے بغیر وہ سیدھا تم پر آیا تھا۔ اس کی آواز پر وہ اچانک چونکی۔ لڑکے نے ہلکے سے ہاں میں سر ہلایا، مگر نظریں نہ ہٹا سکی۔ مجھے لگا یہ کمرہ خالی ہے، اسکیچنگ کے لیے آئی تھی اور آپ کو دیکھا نہیں اور آپ سے ٹکرا گئی۔ وہ دھیرے سے بولی، اسے اب تھوڑی شرمندگی ہو رہی تھی۔ یہ کمرہ اکثر خالی ہوتا ہے میرے زخموں کے لیے، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپا دکھ صاف دکھائی دیا۔ لڑکی چونک گئی۔ زخم؟ لڑکے نے نظریں جھکا لی اور آہستہ سے کہا، کچھ زخم جسم پر ہوتے کچھ وقت اور جم کرنے کے بعد ٹھیک ہو جاتے، اور کچھ دل میں، جنہیں وقت کی ورزش بھی شفا نہیں دے پاتی۔ اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا۔ فضا ایک لمحے کے لیے تھم سی گئی۔ دونوں خاموش تھے، بس ایک اجنبی خاموشی تھی جو دلوں تک اتر چکی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی بینچ پر کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ لڑکا اپنا موبائل نکال کر تیز تیز کچھ ٹائپ کرنے لگا، ساتھ ہی قریب رکھی پانی کی بوتل سے اٹھا کر پانی پیا۔ اس لڑکے نے محسوس کیا کہ وہ لڑکی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک؟ وہ اچانک گڑبڑا گئی۔ ہاں نہیں، وہ بس آئی ایم سوری۔ اٹس اوکے، وہ نرمی سے کہہ گیا۔ تو پھر بتاؤ کچھ اپنے بارے میں، کیا کرتی ہو؟ اس کا اشارہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسکیچ بک کی طرف تھا۔ اس نے اچانک یہ پوچھ لیا تو وہ ایک لمحے کو چپ ہو گئی۔ میں ایک آرٹسٹ ہوں، پینٹنگ کرتی ہوں، اسکیچنگ کرتی ہوں۔ اوہ پینٹنگ، ویری انٹرسٹنگ، وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ کیا کیا پینٹ کر لیتی ہو؟ آئی مین تم بھی ابھی سیکھ رہی ہو یا پھر نہیں؟ میں پینٹنگز بنا کر بیچتی ہوں، یہ میرا بزنس ہے۔ واو گریٹ، فیملی بزنس ہے؟ ہاں، میری والدہ بھی پینٹنگ کرتی ہے۔ یعنی تمہاری والدہ کو پینٹنگز کی خوب پہچان ہوگی پھر تو۔ کس پینٹنگ کی کیا قیمت ہے اور کچھ وقت کے بعد اس کی قیمت کتنی زیادہ بڑھ جائیں گی؟ ہاں، ان کو پینٹنگ میں کافی دلچسپی ہے، جب وہ میری ایج میں تھی۔
तब उन्होंने पेंटिंग करना स्टार्ट की। उनके पास बहुत बड़े-बड़े पेंटर्स की पेंटिंग्स भी पड़ी है, जो काफ़ी पुरानी और महँगी भी। वो कहती है कि जब वक़्त आएगा, तब इन पेंटिंग्स को खुद से दूर कर देंगी। यानी बहुत अमीर हो तुम? इसका चेहरा एकदम संजीदा-सा हो गया। वो उसकी बात पर आहिस्ता से मुस्कुरा उठी। कह सकते हो, ज़ोहा अब्बास, राइट? वो उसके चेहरे को देखते हुए नरमी से उसका नाम ले रहा था। लड़की ने चौंक कर उसको देखा। आपको मेरा नाम कैसे मालूम? हम तो आज ही मिले हैं, अभी थोड़ी देर पहले। लम्हा भर में उसने लड़की के हाथ से उसकी स्केच बुक ली। उस पर इतना बड़ा बड़ा लिखा है, कोई अंधा भी पढ़ सकता है। मेरी तो फिर भी दोनों आंखें बिल्कुल सही काम करती हो, आंखों का तेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने शिकार को बआसानी से अच्छे से देख सके, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ। तो बताओ, कोई जगह है, कोई आर्ट गैलरी जहाँ तुम अपनी पेंटिंग्स को सेल करती हो? मैं तुम्हारी पेंटिंग कलेक्शन को देखना चाहूँगा, वो उठते हुए कह रहा था, क्योंकि मुझे भी पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरी पेंटिंग्स एग्जीबिशन कुछ दिन पहले ही थी, जो अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन 2 महीने के बाद दोबारा से एक एग्जीबिशन है। नेक के टेक केयर, वो कहता हुआ निकल गया, जबकि वो लड़की वहीं बैठी रही, उसे जाता हुआ देखती रही। जो सामने था वो तो एक किरदार था, असली चेहरा छुपा था किसी और नकाब में। दूर आसमान पर बादल सिया हो चुके थे, ऐसा लगता था कि अभी बारिश हो जोर शोर से बरसने वाली है। आहिस्ता आहिस्ता ठंडे ठंडे पानी की ने बूंदों की सूरत में जमीन तक का सफर तय किया। टप टप टप, एक के बाद एक कतरा पूरी की पूरी जमीन को तर कर गया। बारिश, ये बारिश सिर्फ पानी के कतरों का बरसना नहीं, ये यादों की वो बारिश है जो दिल की जमीन को नम कर देती है। जब ठंडी बूंदें खामोशी से जमीन को छूती है, तो मिट्टी से उठने वाली खुशबू बचपन की यादों में ले जाती है। बारिश जिसे दिल के बंद दरीचों को खोल देती है, और हर बूंद में कोई पुरानी बात, कोई अधूरा ख्वाब, कोई छुपा हुआ जज्बा बह निकलता है। खिड़की के शीशे शीशे पर टपक टपक करती बूंदें, जैसे कोई खामोश गुफ्तगू हो जो सिर्फ दिल समझ सकता है। कभी बारिश तन्हाई की साथी बन जाती है, कभी महबूब की याद में भीगे लम्हों की गवाह। कभी ये शोर मचाती है जैसे दिल की अंदर का तूफान बाहर आ गया हो। कभी ये इतनी नरम होती है कि लगता है जैसे आसमान ने धीरे से ज़मीन को चूम लिया हो। बारिश एक मौसम नहीं, एक कैफ़ियत है, जो दिल में उतर जाए तो सब कुछ भीगा भीगा सा लगता है। ऐसे में वो लड़का खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में गरमा-गरम कॉफ़ी थी, जिसमें से भाप उड़ रही थी। चेहरा एकदम संजीदा था, जबड़े तने हुए और सियाह आँखों में छुपी एक बहुत गहरी दास्तान। वो दास्तान जो ना कोई जानता था, ना किसी ने सुनी थी। सिर्फ वो लड़का था, वो दास्तान जो एक दिल एकदम खामोश थी, छुपी हुई। उसने खिड़की आहिस्ता से खोल दी। हवा का तेज झोंका कमरे के अंदर आया, उसके जिस्म को छू कर गुजरने लगा। वो इस वक्त बगैर शर्ट के था, लबों से कॉफ़ी का कप लगाया, घूट घूट पीने लगा। बाहर की सियाह रात, बरसती हुई बारिश उसे बहुत कुछ याद दिला रही थी। उसने ज़ोर से अपने लब भींचे, जबड़े कुछ सोच कर अचानक से तन गए थे, यहाँ तक कि उसके चेहरे की जो लाइन खूबसूरती से वाज़ा होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो काफ़ी अपने अंदर उंडेलता रहा। कप खाली करके टेबल पर रखा, सीने पे बाजू बांधे, उसका कसरती जिस्म और फूले हुए बाजू बहुत वाज़ह नज़र आ रहे थे। एक ज़माना था जब बाप की उंगली थाम कर चलता था, अब रास्ते लंबे हैं, वो हाथ छूट चुका। एक छोटा बच्चा तकरीबन 6 साल का, वो अपने कमरे में खामोशी से बिस्तर पर बैठा हुआ था। कमरे में हर चीज़ मौजूद थी, हर खिलौना, हर टॉय कार, वो तमाम चीज़ें जो एक छोटे से बच्चे को बहुत ज़्यादा खुश कर सकती थी, लेकिन सब कुछ बेजान। ये बेजान चीज़ें उस बच्चे से बातें नहीं कर सकती थी, उसको रोता हुआ नहीं देख सकती थी, उसकी तन्हाई में उसका साथ नहीं दे सकती थी। बचपन में अगर माँ बाप का प्यार ना मिले तो इंसान की सारी ज़िंदगी महरूमी से भर जाती है। ना शफ़क़त, ना मोहब्बत, महरूमियाँ ही महरूमियाँ चारों तरफ बस रह जाती है। वो आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठा, कदम कदम चलता हुआ दरवाजे के पास आया,
دروازہ کھولا اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں اوپر کی طرف سے ایسی تھی کہ دائیں اور بائیں دونوں طرف سے اترا اور چڑھا جا سکتا تھا۔ وہ آدھی سیڑھیاں اترا پھر رک گیا۔ ذہن میں بہت ساری سوچیں، بہت ساری باتیں تھی جو اپنے باپ سے کرنا چاہتا تھا۔ سربراہی کرسی پر سامنے ایک شخص بیٹھا تھا، 3 پیس سوٹ میں، ایک دم چاک چوبند، صحت مند، لمبا چوڑا۔ اس آدمی نے ٹائی ذرا سی ڈھیلی کی، کوٹ اتار کر کنارے پر رکھا۔ ساتھ ہی ایک خوبصورت لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ تم بتاؤ زوبیا، تمہارا نیا بزنس کیسے چل رہا ہے؟ اس آدمی نے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی ذرا سا آگے ہوئی اور اس آدمی کی ران کے اوپر ہلکے سے ہاتھ رکھا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ ہنی، اگر تم میرے کاروبار میں پیسے نہ لگاتے تو کبھی بھی میرا خواب پورا نہ ہوتا۔ تم نے میرے کاروبار پہ پیسہ لگایا، میرے خواب پورا کر دیا۔ وہ شخص آہستہ سے مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، تم دل لگا کر کام کرو تاکہ تمہیں مزید ترقی ملے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تم کہہ سکتی ہو۔ لڑکی نے اب اس کے دونوں گالوں پر اپنے ہاتھ نرمی سے رکھے۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت اچھے ہو، تمہارا دل بہت بڑا اور صاف ہے۔ وہ بہت نزاکت سے کہہ رہی تھی، بالوں کو چھوٹے اسٹائلش کر کے طریقے سے کاٹا ہوا تھا۔ جینز اور شارٹ شرٹ میں وہ لڑکی ملبوس تھی، کافی اسٹائلش اور پرکشش، لیکن شکل سے بالکل مکار۔ ہاں، تم فون پہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں کچھ کام ہے، اچانک ملنے کا پلان بنا لیا تم نے؟ وہ آدمی اب موبائل کنارے پر رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں، مجھے تم سے ایک اور فیور چاہیے تھا۔ ہاں ضرور، بولو۔ دیکھو ہنی، جیسا کہ تم جانتے ہو مجھے پبلسٹی کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اور جو تم نے پیسے لگایا تھا وہ سب تو بوتیک میں لگ گیا۔ اب میرے پاس بوتیک کی پبلسٹی کے لیے پیسے نہیں بچ رہے۔ کیا تم میری تھوڑی سی… وہ عورت ذرا سی قریب ہوئی۔ اس کے لیے تم پریشان نہیں ہو، میں نے اپنے مینیجر کو کہہ دیا ہے، وہ تمہیں کل یا پرسوں تک چیک بھجوا دے گا۔ تم بس پہلے اپنے بزنس سیٹ کر لو، اس کے بعد ہم شادی کر لیں گے۔ لڑکی کے حلق میں کچھ کڑواہٹ سی پھیل گئی، کوئی بہت کڑوی اور نوکیلی چیز جس کو نہ وہ نگل پا رہی تھی نہ اگل پا رہی تھی۔ دونوں صورتوں میں نقصان اسی کا تھا، کم از کم وہ یہی سمجھتی تھی۔ پیسہ ہے ہی ایسی چیز۔ 2 کپ کافی لے کر آؤ۔ انہوں نے ملازم کو بلوا کر کافی منگوائی۔ بالکل، وہ بس یہی کہہ پائی۔ اس لڑکی نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ آئی لو یو، اس نے بڑی نزاکت سے کہا۔ موبائل پر مسلسل کال اور میسیجز آ رہے تھے۔ لڑکی نے چپکے سے موبائل دیکھا۔ مائی لو کالن لکھا ہوا تھا۔ لڑکی نے موبائل بند کر کے زپ لگائی۔ 6 سالہ بچہ سیڑھیوں پہ کھڑا خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ ایک عجیب سی کشمکش میں تھا۔ دل کہہ رہا تھا کہ بھاگ کر جائے باپ کے پاس اور گلے لگ جائے، ان کو پیار کرے، ان کو چومے، اور دماغ کہہ رہا تھا اگر ابھی تم گئے تو بہت ڈانٹیں گے۔ وہ پہلے بھی یوں ہی 2 سے 3 بار اسی لڑکی کے سامنے ڈانٹ کھا چکا تھا، اور وہ لڑکی سخت بیزاری سے اس بچے کو دیکھتی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا اب واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر سے بے جان چیزوں کے درمیان پھنس چکا تھا۔ کمرے میں موجود ہر چیز تھی سوائے محبت اور شفقت کے۔ کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اندھیرا ایک بار پھر سے پھیل گیا تھا۔ بے جان چیزیں ارد گرد موجود تھی، اس کا بے جان دل بھی۔ بارش یوں ہی برس رہی تھی۔ آج پھر وہ بے جان چیزوں کے بیچ کھڑا تھا، عادتاً اپنا ہاتھ پیچھے کر کے اپنے گردن کے پیچھے زور سے مسلا۔ گردن کے پیچھے سیاہ رنگ کا تیل تھا جو ہاتھ لگانے سے محسوس ہوتا۔ اس نے گردن آگے پیچھے دائیں بائیں گھمائی، کافی کا کپ اٹھایا اور واپس آ گیا۔ کچن میں کپ دھو کر واپس اس کی جگہ پر لگایا۔ کوئی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ لڑکے کا گھر اس قدر صاف ستھرا ہو سکتا ہے جس قدر وہ رکھتا تھا۔ اس کے کمرے، اس کے گھر کی ہر چیز ترتیب سے اس کی جگہ پر لگی ہوئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا کیونکہ نیند تب سے ساری رات آنی نہیں تھی۔ اگلی صبح رات سے زیادہ روشن تھی۔ گرمی اس قدر تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ رات بارش ہوئی تھی۔
सूरज की रोशनी सोने की तरह हर चीज़ को चमका रही थी। अपार्टमेंट नंबर 11 में सुबह के मनाजिर थोड़े मुख्तलिफ थे। वो अपने बिस्तर से उठा। मामूल के मुताबिक उसने अपना ब्लैंकेट तय किया और बेड की चादर को दुरुस्त किया। फिर शावर लेने के लिए गया। बाहर निकला और बालों को सुखाने लगा। बिखरे बाल गीले गीले से थे। उसने कबर्ड खोली, एक हल्की सी बनियान निकाली और अपने ऊपर चढ़ाई। किचन में जाकर उसने सबसे पहले अपने लिए नाश्ता बनाया। प्रोटीन शेक, अंडे और ब्राउन ब्रेड, साथ एक ग्लास जूस बगैर चीनी के। परफेक्ट। उसने बहुत साफ सुथरे तरीके से अपना नाश्ता खुद से बनाकर बहुत अच्छे बर्तनों में बारी बारी उनको लगाया। फिर चलता हुआ छोटी सी डाइनिंग पर आकर बैठ गया और मोबाइल देखते देखते वो नाश्ता ख़त्म करने लगा। नाश्ता ख़त्म करने के बाद बर्तन धोकर रखे, अलमारी से तयशुदा कपड़े निकाल कर उन्हें प्रेस किया। वो हमेशा से अपनी 3 से 4 शर्ट्स प्रेस करके रखता था। प्रेसशुदा कपड़ों में से सफ़ेद रंग की शर्ट निकाली जिसका गला गोल था और आस्तीन मुकम्मल। गाड़ी की चाबियां उठाई, मोबाइल उठाया और बाहर निकला। अपार्टमेंट को लॉक किया, लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा। सियाह रंग की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो उसमें बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी से निकलने से पहले मोबाइल पर चंद बटन दबाए, किसी को कुछ मैसेज भेजे। मैं पहुंच गया हूँ, उसने लिखकर भेजा। वो मॉल के अंदर दाखिल हुआ और फ़ोन कान से लगाया। वो कदम कदम चलता हुआ एक मर्दाना शॉप की तरफ बढ़ा जहाँ पर मर्दाना शर्ट्स और पैंट्स वगैरह मिला करती थी। उसने जैसे ही वहाँ का दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही वो एक लड़की से बुरी तरह से टकराया। वो लड़की गिरने ही वाली थी लेकिन उसने उसे फ़ौरन से थाम लिया। उसका एक हाथ लड़की की कमर के नीचे, दूसरा उसके बाजू पर था। उस लड़की ने उस लड़के के दोनों बाजू को मजबूती से पकड़ा और अपनी आंखें ज़ोर से बंद की। जब उसे एहसास हुआ कि वो गिरने से बच चुकी है और किसी ने उसे थाम रखा है तो उसने फ़ौरन अपनी आंखें खोली। लम्हा भर के लिए दोनों की आंखें बहुत करीब से मिली थीं। क्या तुम्हें मुझसे टकराने की आदत है जोहा अब्बास? वो उसे यूं ही थामे हुए कहने लगा, फिर आहिस्ता से अपना हाथ उसकी कमर के नीचे से निकाला और उसे खड़ा किया। आई एम सॉरी। पता नहीं कैसे वो शर्मिंदा हुई। अगली दफ़ा अगर कोई पेंटिंग बनाओ तो ऐसी ही पेंटिंग बनाना जिसमें तुम गिर रही हो और कोई लड़का तुम्हें संभाल रहा हो, और नीचे लिखना तुम्हारी बाहों में। और अगर तुम्हें सिर्फ मेरे सामने गिरने का शौक है तो बता देती, मैं दिल बिछा देता। इस लड़की के दोनों कानों की लो एकदम गर्म सी होके सुर्ख हो गई। न जाने क्या कशिश है इस लड़के में, उसकी आंखों में। वो शर्मिंदा होके फौरन से सीधी हुई। खैर, वैसे अब ऐसी भी कोई बात नहीं, काफ़ी खुशफहमी हो गई आपको। वो ज़रा संभल कर बोली। अब चाहे गलतफहमी हो या खुशफहमी, मेरा तो फ़ायदा हो गया है ना। आपका फ़ायदा? वो कैसे? तुम्हें आज बहुत करीब से जो देख लिया। खैर, संभल कर चला करो। तुम्हारे गिरने से मेरा दिल डूबता है। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बहुत जताते हुए कह रहा था। और जोहा अब्बास लम्हे भर के लिए उसकी सियाह आंखों की कशिश में खो सी गई थी। न जाने क्या था उसकी आंखों में, इतनी गहरी थी, उफ, किसी को भी लम्हे भर में डुबा सकती थी। जोहा अब्बास ने अपने आप को उसके आगे बेहद कमज़ोर महसूस किया। वो थी ही बहुत कमज़ोर सी, और वो था एक देवता, एक यूनानी देवता। हेलो मैडम, कहाँ खो गई? इधर देखे। उसने उसकी आंखों के आगे हाथ को लहराया। ये ज, ज, ये जो आपने मेरी नई शर्ट खराब की है उसका क्या? आपके स्लैश ने मेरी सारी शर्ट गंदी कर दी है। अब उसे अगले ही लम्हे एहसास हुआ कि स्लैश तो उसके हाथ में ही है ही नहीं, और वो पूरा उसके कपड़ों के ऊपर गिर चुका था, फिर और कुछ फर्श पर भी फैल चुका था। ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने वाकई नहीं देखा कि आपकी सारी शर्ट मेरे स्लैश की वजह से ख़राब हो गई है। आपके माफ़ी मांगने से क्या मेरी शर्ट का दाग हट जाएगा? मैं यहाँ एक काम के सिलसिले में आया था, अब मैं गंदी शर्ट पहन के तो जा नहीं सकता।
ویسے آپ مردوں کے کپڑوں کی شاپ پہ کیا کر رہی تھی؟ دیکھنے میں تو آپ اچھی خاصی لڑکی لگتی ہے، آدمیوں کے کپڑے آپ پہ زیادہ سوٹ نہیں کریں گے۔ وہ بہت سنجیدہ سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کی بات پر زور سے ہنسی۔ نہیں، ایکچولی میں یہاں اپنے بھائی کے لیے شاپنگ کرنے آئی تھی اور میں واقعی بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کی شرٹ خراب ہو گئی۔ ہاں یہ تو ہے، نقصان تو ہوا ہے میرا بہت، لیکن کیونکہ آپ ایک خوبصورت لڑکی ہے تو میں خوبصورت نقصان بہت پسند کرتا ہوں۔ اگلے ہی لمحے وہ کچھ بول ہی نہ پائی، جیسے منہ پر تالے لگ چکے ہو۔ اس لڑکے کے الفاظ تاش کے پتے تھے، اسے بہت خوب پتا تھا کہ کب کون سے الفاظ یعنی کون سا پتا پھینکنا ہے اور جیت کیسے حاصل کرنی ہے۔ اس کے الفاظ تاش کے پتے تھے، الفاظ کے چناؤ کا ماہر لڑکا ہے یہ، وہ سوچے بنا نہ رہ سکی۔ آئے میں آپ کو ایک نئی شرٹ دلا دیتی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ امیر ہیں اور آپ پینٹنگز بناتی ہیں، آپ کی والدہ بھی بہت اچھی پینٹر ہے اور ان کے پاس بہت پرانی اور مہنگی پینٹنگز بھی ہیں، لیکن میں اتنا غریب نہیں کہ اپنے لیے ایک شرٹ بھی نہ لے سکوں، اور آپ جتنا امیر بھی نہیں کہ جس کے پاس پینٹنگز ہی پینٹنگز ہو، وہ بھی بہت قیمتی اور پرانی۔ چلے، اس لڑکے نے زویا عباس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ حیران ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی پسند سے شرٹ دلائیں، ورنہ میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ شیور، چلے، وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ چل پڑی۔ اگلے ہی لمحے اس نے شاپ سے ایک سیاہ رنگ کی شرٹ خریدی تھی۔ آپ چینجنگ روم میں جا کر چینج کر لیں، میں آپ کا باہر ویٹ کر رہی ہوں۔ چینجنگ روم میں جا کر کیوں چینج کروں میں؟ تو پھر کہاں چینج کریں گے آپ؟ ایک سیکنڈ، ابھی بتاتا ہوں۔ اگلے ہی لمحے اس نے وہی چینجنگ روم کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی شرٹ اتاری۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر تو لڑکی کی سانس تک رک چکا تھا۔ اس کا بھرا بھرا مسکولر جسم بالکل واضح تھا، بھرے بھرے بازو اور سینہ، فل مسکولر سکس پیک باڈی۔ اس لڑکی نے ایک نظر اس لڑکے کو دیکھا، رخ فوراً سے پھیر گئی، مگر سامنے لگے ہوئے شیشوں سے وہ بخوبی نظر آ رہا تھا۔ اف، یہ لڑکا! اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی اور زوہا عباس کو یوں لگا کہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے۔ بس اتنا سا کام تھا، وہ اب اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ سامنے ہی دو انٹیاں بھی کھڑی تھی اپنا منہ کھولے، وہ بھی اس لڑکے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ دونوں اب چینجنگ روم کے پاس سے نکلنے لگے، لیکن وہ دونوں انٹیاں ابھی تک اس لڑکے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکا ان دونوں انٹیوں کے قریب سے گزرنے لگا۔ آپ دونوں کی لپسٹک بہت خوبصورت لگ رہی ہے، اس نے جاتے جاتے ان دونوں عورتوں کو کمپلیمنٹ دیا۔ وہ عورتیں اپنا چہرہ دوسری طرف کیے مسکرانے لگی، جبکہ زوہا عباس کو اس لڑکے میں کافی دلچسپی ہونے لگی۔ وہ لڑکا جاتے جاتے مڑا۔ یہ میلی شرٹ اب آپ اپنے پاس رکھ لیں اور دھو کر مجھے واپس کر دیجیے گا۔ جم تو آئیں گی نا آپ؟ ضرور، کیوں نہیں۔ آپ کا نام؟ زوہا عباس اس لڑکے کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ معلوم ہو جائے گا آپ معلوم ہو جائے گا آپ کو کچھ دنوں میں۔ ٹیک کیئر، وہ کہتا ہوا شاپ کے دروازے کی طرف چل پڑا، جبکہ وہ وہیں کھڑی رہی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور اب سیدھا لفٹ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے سیاہ گلاسز اپنی آنکھوں پر چڑھائے، چہرے پہ واپس سنجیدگی آ گئی تھی۔ وہ پہلے سے بہت مختلف شخص لگ رہا تھا۔ ایک آئینہ ایسا بھی ہوتا ہے جو کبھی سچ نہیں دکھاتا۔ جم کا ماحول ویسا ہی تھا، مصروف سا، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف۔ ایکسرسائز کر رہا تھا، ہلکی مدھم روشنی، ہلکا چلتا ہوا میوزک، اونچے صاف ستھرے شیشے اور بہت ساری مشینیں۔ ایسے میں وہ بھی آج سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ پہنے ایکسرسائز کر رہا تھا۔ اسے وہاں آئے تقریباً 55 منٹ ہو چکے تھے۔ پھر 20 منٹ کے بعد وہ اٹھا، اس نے پانی کی بوتل اپنے ہونٹوں سے لگائی۔ 5 منٹ مزید گزرے تھے کہ وہ جم کے اندر داخل ہوئی۔ زوہا عباس پنک کلر کی شرٹ نیچے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، چھوٹے بالوں کو پونی باندھا ہوا تھا، ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ اندر داخل ہوئی۔ سب سے پہلی نظر اس یونانی دیوتا پہ پڑی۔ اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی، کیونکہ وہ جم میں موجود تمام لڑکوں سے سب سے مختلف نظر آتا تھا۔
اس نے ایک نظر اسے دیکھا دروازہ بند کرتے ہوئے، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ وہ یوں ہی خاموشی سے بیٹھا پانی پیتا رہا، وہ اس کے قریب آ چکی تو اس نے بوتل کا کیپ بند کیا اور کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں کے قدوں میں کافی فرق تھا، وہ اس سے کافی لمبا چوڑا تھا۔ وہ لڑکی اس کو آنکھیں اٹھا کر دیکھ رہی تھی، گردن بھی اونچی تھی۔ آپ کی شرٹ؟ لڑکی نے آہستہ سے ایک شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ ارمان نے مسکرا کر تھام لیا۔ اب وہ بھی اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو کے ایکسرسائز کر رہی تھی، جبکہ وہ دوسری طرف پش اپس کر رہا تھا۔ لمحے بھر میں نظر اس لڑکی کی اس لڑکے پر گئی، دماغ میں ایک سوچ آئی اور اس نے بھرپور طریقے سے عمل کیا۔ میری اس حرکت سے وہ یہاں ضرور آئے گا۔ زوہا عباس نے دل میں سوچا، چہرے پر ایک نازک سی مسکراہٹ تھی۔ صحیح ایکسرسائز کرتے کرتے وہ اچانک مشین کا غلط استعمال کرنے لگی تھی۔ مشین کا استعمال وہ بخوبی جانتی تھی کہ کس طرح اس کس ڈائریکشن میں استعمال کرنا ہے، لیکن اس لڑکے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ غلط ایکسرسائز غلط ڈائریکشن میں کرنے لگی۔ 2 منٹ تک تو وہ اسے دیکھتا رہا، وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ بھی یہ بات جان چکی تھی کہ وہ اسے دیکھ چکا ہے۔ پھر کچھ پریشانی کے عالم میں مشین کو دیکھا، یوں جیسے نادان بن رہی ہو۔ یونانی دیوتا مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس مشین کو اس طرح سے استعمال نہیں کرتے۔ وہ اب اس کے لیے مشین سیٹ کر رہا تھا۔ یہاں ادھر بیٹھو۔ اس نے اس کا ایک بازو پکڑ کر اسے مشین پر بٹھایا۔ اب آہستہ آہستہ اپنے پیر اوپر کرو۔ ہاں اس طرح، یہ صحیح ڈائریکشن ہے۔ جس طرح سے تم پہلے کر رہی تھی وہ غلط ڈائریکشن تھی۔ اس طرح سے تمہارے مسلز میں پین ہو سکتا تھا۔ وہ بہت پروفیشنل انداز میں کہہ رہا تھا۔ اوہ اچھا، تھینک یو سو مچ۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ فوراً سے اپنے مدعے پر آئی۔ لڑکے نے ایک پل اسے دیکھا، پھر ایک طرف گال کر کے مسکرایا، یعنی ہونٹوں کو اس نے صرف اور صرف ایک طرف کیا۔ ون سائڈ لو تو سنا تھا، لیکن یہ ون سائڈ مسکراہٹ میں نے آج کسی کے چہرے پر پہلی بار دیکھی ہے۔ وہ بہت دلچسپی سے اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، کیا مجھے بھی اس لڑکے سے ون سائڈ؟ نہیں نہیں، فضول سوچے مت لاؤ دماغ میں۔ اس لڑکی نے فوراً ہی اپنے ذہن سے جھٹکا، کس سوچ میں پڑ گئی ہو میڈم؟ عادتاً اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر اس نے پیچھے کی گردن کے حصے کو زور سے مسلا۔ تیل کا احساس ہوا۔ لڑکی نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھولے ہوئے خوبصورت صاف ستھری رنگت کے موٹے موٹے بازو تھے۔ اف، یہ لڑکا مار ہی ڈالے گا کسی دن۔ وہ دونوں بھی ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ایکسرسائز کرنے لگے ہیں۔ آپ نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا اور اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ لڑکی نے پہلے تو ہاتھ کو ناسمجھی سے دیکھا، اس کے بعد خوشی خوشی تھام لیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے کھڑے تھے۔ قد کا فرق خوب واضح تھا۔ ہیلو، میرا نام ارمان ملک ہے۔ اس نے لڑکی کا ہاتھ یوں ہی اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ اور میرا نام زوہا عباس، وہ بھی فوراً سے بولی، ایک نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ تو کیا اب ہم دوست ہیں یا نہیں؟ لڑکے نے دوسری بات کہی۔ وہ باتوں کو گول مول نہیں کرتا تھا، سیدھا بات کرتا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ کو شاید میں تھوڑا بہت پسند آ چکا ہوں۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگا؟ وہ سینے پہ بازو باندھے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم کو ہر مشین چلانی آتی ہے، لیکن پھر بھی تم نے میرے سامنے غلط طریقے سے مشین استعمال کی۔ کیونکہ تم چاہتی تھی کہ میں تمہاری اصلاح کروں، تم کو صحیح ڈائریکشن میں بتاؤ، تم سے بات کروں۔ اس کا تو یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ تم چاہتی ہو کہ میں تم سے بات کروں بار بار، یعنی تم مجھے پسند کرتی ہو۔ یا پھر کچھ اور؟ تھوڑا سا قریب آ کر کان میں کہا۔ لڑکی کی بولتی 2 منٹ کے لیے بالکل بند ہو گئی تھی۔ اف ظالم، کیسا خطرناک لڑکا ہے یہ، لیکن بہت ہی دلکش۔ وہ سوچے بنا نہ رہ پائی اور زور سے ہنس دی۔ آپ صحیح کہہ رہے، آپ واقعی میں بہت انٹرسٹنگ انسان ہیں۔ یقیناً آپ سے دوستی اچھی رہیں گی میرے لیے۔ تو پھر ہم دوست؟ تو پھر ہم شام میں ملے کافی پر؟ ارمان ملک فوراً بولا۔ کافی میری طرف سے ہوں گی۔ ارمان ملک اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شیور، میں ضرور آؤں گی۔ ٹھیک ہے، تو پھر ملتے ہیں شام میں۔ مجھے کچھ کام ہے، اس وجہ سے میں جلدی نکل رہا ہوں۔ خدا حافظ۔ لڑکی چند لمحوں کے بعد اسے جاتا ہوا دیکھتے رہی، جبکہ اس کا دل اس کے جانے کے بعد بالکل اچاٹ سا ہو گیا۔ اس کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ذرا سا بھی جم کرے۔
اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے اور دونوں کسی بہت اچھے کافی ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ زوہا عباس نے نیلے کلر کی جینس کے اوپر لائٹ گرین کلر کا کرتا پہنا ہوا تھا، چھوٹے بالوں کو کھلا چھوڑا تھا، چہرے پہ نازک سی مسکراہٹ۔ ٹیبل پر کافی کے 2 کپ، وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا، نیلے رنگ کی شرٹ میں۔ نیلے رنگ کی شرٹ کی آستینوں کو اس نے کونیاں تک فولڈ کیا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں کی نسیں کافی واضح ہو رہی تھی۔ چند لمحے کے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ اس کے پشت کشش چہرے کو دیکھے یا اس کے خوبصورت ہاتھوں کو۔ ہاتھوں میں سلور گھڑی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپ کیا کرتے ہیں ارمان؟ آپ نے اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا، وہ لڑکی کافی کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں پینٹنگ اور پراپرٹی سیل کرنے میں لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں، ساتھ میں میری 6 اسٹیٹ ایجنسیاں بھی ہیں، وہ بھی 1 2 کام میں جو میں کر لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارا فیملی بزنس بھی ہے۔ فیملی میری یہاں نہیں ہوتی، فیملی میں صرف امی ہے، ابو کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور میں اکلوتا ہوں۔ امی میری دبئی میں ہوتی ہے، میری خالہ کے ساتھ رہتی ہے۔ اوہ واو، اتنا سب کچھ آپ اکیلے کیسے کر لیتے ہیں؟ وہ آہستہ سے مسکرایا۔ تو پھر تم مجھے اپنی آرٹ کلیکشن کب دکھا رہی ہو؟ میں آپ سے یہی بات کرنا چاہ رہی تھی۔ آج میں آپ کو انوائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے گھر آئے تاکہ آپ وہاں موجود ہماری آرٹ گیلری دیکھ سکیں، اور میں آپ کو ممی سے بھی ملوانا چاہتی ہوں کیونکہ ہماری آرٹ ایگزیبیشن، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا، وہ 2 مہینے بعد ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ممی سے مل کے ان کی کلیکشن دیکھ لیں، اور اگر پاسبل ہو تو آپ اور ممی مل کر ایک اچھی ڈیل کر سکتے ہو۔ ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ مجھے بہت اچھا لگے گا کہ اگر آپ ہمارے گھر آؤ اور ہماری آرٹ گیلری کو دیکھو۔ ضرور آؤں گا میں۔ ٹھیک ہے، تو پھر کل رات 8 بجے کا وقت رکھے۔ ضرور۔ اس نے کافی اپنے لبوں سے لگائی اور گھوٹ گھوٹ کافی پینے لگا۔ وہ اپنی سیڑھیاں آہستہ آہستہ چڑھ رہا تھا، اسے کوئی جلد بازی نہیں کرنی تھی، کوئی غلطی نہیں کرنی تھی، ورنہ ہر چیز پر پانی پھر جاتا۔ اگلی رات وہ ان کے گھر ڈنر کے لیے انوائٹڈ تھا۔ لائٹ براؤن رنگ کی بٹن والی شرٹ کے نیچے نیلی جینس پہنی ہوئی تھی، آستینوں کو کونیوں تک فولڈ کیا ہوا تھا، بال سلیقے سے پیچھے کر کے سیٹ کیے گئے تھے۔ اس کے چہرے پہ سجی ہوئی داڑھی بہت حسین لگتی تھی، اس کو بھی بہت خوبصورتی اور اسٹائلش طریقے سے شیپ کیا ہوا تھا۔ وہ دروازے پہ کھڑا تھا اور وہ اسے ویلکم کرنے کے لیے کھڑی تھی۔ وہ اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھ چکی تھی کہ اس کے سیاہ رنگ کی گاڑی دروازے پہ رک چکی ہے۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے نیچے آئی، گھر کا مین ڈور کھولا اور گاڑی وہ اندر لے کر آ چکا تھا۔ وہ گاڑی سے نکلا، اس کے ہاتھوں میں ایک پھول کا گلدستہ اور ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ اسے دیکھ کر آہستہ سے مسکرایا اور قدم قدم چلتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑی نزاکت سے مسکرائی۔ تھینک یو سو مچ۔ اب وہ اس کے ساتھ قدم قدم چلتی ہوئی داخل ہو رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کے اندر جب وہ داخل ہوا تو سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، بہت تیار سی، برانڈڈ کرتا شلوار پہنے، بالوں کو ڈائی کیا ہوا تھا، پتلی دبلی سی، اپنے آپ کو کافی مینٹین کر رکھا تھا۔ لمحہ بھر میں انہیں کچھ یاد آیا۔ تمہارا وہ دوست دیکھنے میں کیسا ہے؟ ماں کے سوال پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی۔ ٹال، مسکولر، ہینڈسم، اسمارٹ اور بے حد اٹریکٹیو۔ وہ ایسا ہے کہ جہاں جائے سب کی نظریں خود بخود اس پر ٹھہر جائے۔ انداز بھی ایک خاص سی کشش ہے اور بات چیت میں ایسا وقار کہ دل اس کی بات سنتے ہی بہکنے لگے۔ اور وہ لڑکا اب ان کے بالکل سامنے کھڑا تھا، بالکل ویسا ہی تھا جیسا ان کی بیٹی نے انہیں بتایا تھا، اور وہ اسے اوپر سے نیچے دیکھ کر بہت گہرائی سے مسکرائی تھی۔ ارمان، یہ میری ممی ہے۔ ممی، یہ ارمان ملک ہے جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور اب ہم بہت اچھے دوست ہیں، وہ بہت پرجوش ہو کر اپنی ماں کو بتا رہی تھی۔ ارمان قدم قدم چلتا ہوا اس عورت کے قریب آیا اور بہت غور سے اس عورت کو دیکھا، پھر اپنے چہرے کے اوپر ایک خوبصورت مسکراہٹ سجائی، ہاتھ میں پکڑا ہوا گلدستہ بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ اس عورت کے آگے پیش کیا۔ "This is for you, very beautiful lady." تم نے مجھے بتایا نہیں زویا عباس کہ تم نے اپنی بڑی بہن کو اپنی امی رکھا ہوا ہے؟
ارمان کی بات پر پہلے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، اس کے بعد زور سے ہنس پڑی۔ خیر میں اس کی بڑی بہن نہیں ہوں، میں اس کی ممی ہوں، وہ بہت نزاکت سے کہتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے بعد دوسری نظر اپنی بیٹی پر بہت جتائے ہوئے ڈالی، جیسے یوں کہہ رہی ہو کہ بالکل پرفیکٹ۔ ارمان کھڑا ان دونوں کے تاثرات اور آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ دونوں عورت اس سے بہت جلد متاثر ہو چکی ہے۔ آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے، یہ بات حقیقت ہے، اور ارمان ملک آج اس بات کے اوپر ایمان لا چکا تھا اور اپنا گال ایک طرف کھینچ کر مسکرایا۔ اب وہ تینوں ایک ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے شوہر اور آپ کا بیٹا نظر نہیں آ رہے، کیا وہ گھر پر نہیں ہے؟ وہ ایسا ہی تھا، سیدھا سیدھا پوچھتا تھا، باتوں کو گول مول نہیں گھماتا تھا۔ بیٹا تو میرا چھوٹا ہے، کالج جاتا ہے، میرے شوہر آج کل باہر ہے، کراچی سے اسلام آباد کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو میں ان سے ملنا چاہوں گا۔ شور، رکیے، جاؤ جا کے اوپر سے بلا کے لاؤ اور لے کر آؤ رافع کو، انہوں نے اپنی ملازمہ سے کہا تو فوراً ان کے چھوٹے بیٹے کو بلانے چلی گئی۔ ان کے دو بچے تھے، زوہا اور رافع۔ وہ ارمان سے مختلف قسم کی باتیں کر رہی تھی، جبکہ زوہا خاموشی سے بیٹھی دونوں کو سن رہی تھی۔ وہ کبھی ارمان کی تعلیم پوچھتی تو کبھی اس کے کام، اس کی مصروفیات، دلچسپیاں بھی۔ مجھے زوہا بتا رہی تھی کہ آپ کو پینٹنگز کرنے کا بہت شوق ہے، پینٹنگز خریدنے کا، پینٹنگ جمع کرنے کا، آرٹ گیلری ہے آپ کی بہت بڑی، اور تقریباً 2 مہینے کے بعد آپ کی ایک بہت بڑی ایگزیبیشن ہونے والی ہے۔ ارمان ملک ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہا تھا۔ ہاں، پینٹنگ سے مجھے بہت لگا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، مجھے پینٹنگز کرنا، پینٹنگز بیچنا، اس کا بزنس کرنا بہت پسند ہے۔ یقیناً جب تم ڈنر کے بعد میری آرٹ گیلری دیکھو گے تو بہت متاثر ہوں گے، میرے پاس 20 سے 25 سال پرانی پینٹنگز بھی ہے، اور یقیناً تم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ پینٹنگز جتنی پرانی ہو اتنی مہنگی بکتی ہے۔ اگر ماضی کی کوئی یاد پہ بنائی گئی ہو تو بڑی مزیدار بات ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی تاریخی مقام کو کلر کے ذریعے کینوس پہ اتارا جائے تو پینٹنگ کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، اور ایک خوبصورت پینٹنگ وہی ہوتی ہے جو کہ لوگوں کو پہلی نظر میں ایسی پسند آئے کہ اس کے اوپر سے نظر نہ ہٹ سکے۔ پینٹنگز میں موجود ڈیزائن، کلر، کانسیپٹ، اس پینٹنگز کے پیچھے چھپا ہوا درد اور یہ سب کچھ پینٹنگز کو با کمال بنا دیتا ہے۔ میں 15 سال کی تھی جب میں نے پینٹنگز کرنا شروع کی۔ آہستہ آہستہ مجھے پینٹنگ میں بہت مہارت اور دلچسپی ہونے لگی، ورنہ 15 سال کی عمر میں تو میری والدہ نے مجھے بس یوں ہی پینٹنگز پہ لگا دیا تھا۔ تب مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مجھے پینٹنگ سے عشق ہو جائے گا۔ کیا آپ کو عشق صرف اور صرف پینٹنگ سے ہی ہوا؟ وہ ذرا سا آگے ہوا، اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملایا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا جیسے کچھ تلاشی کر رہا ہو۔ اس کی بات پر وہ ایک لمحے کے لیے چپ سی ہو گئی، اس کے بعد آہستہ سے مسکراتے ہوئے نرمی سے اس کے پھولے ہوئے بازو کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ زوہا عباس کسی کام سے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ جب میں جوان تھی تو بہت خوبصورت اور دلکش تھی، ابھی بھی ہوں، لیکن جوانی کے وقتوں کی بات الگ ہوتی ہے، جیسے تم ہو ابھی، خوبصورت بھرپور نوجوان۔ وہ اسے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جوانی میں بہت سے لوگ آپ کو اپروچ کرنا چاہتے، لیکن عقل مند وہی ہوتا ہے جو بہتر فیصلہ کرے۔ بعض اوقات جوانی میں کچھ لوگوں کو استعمال بھی کرنا پڑتا ہے اپنے مفاد کے لیے، کیونکہ جوانی ہی وہ عمر ہے جب انسان اپنے آپ کو بناتا ہے۔ محنت اور محبت دونوں وقت مانگتی ہے، وہ بھی عین نوجوانی کا۔ جب میں تمہاری طرح بالکل جوان تھی تو میں نے بھی بہت محنت کی، جو لوگ پسند نہیں تھے ان سے بھی ہاتھ ملایا۔ وہ کہتے ہیں نا، دل ملے نہ ملے، ہاتھ تو پھر بھی ملانا پڑتا ہے۔ وہ ان کی بات پر آہستہ سے مسکرایا۔ آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی شادی شدہ زندگی اچھی نہیں چل رہی، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت جتاتے ہوئے کہنے لگا۔ لمحے بھر کے لیے وہ خاموش ہوئی۔ کیا تم میرے زخم کرید رہے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ فوراً بولا۔ تمہیں ایک بات بتاؤں اے حسین لڑکے، شادیاں محبت سے خالی ہوتی ہے۔ بعض اوقات دو لوگ اس لیے شادی کرتے کہ وہ صرف اور صرف اپنی جسمانی اور مالی ضرورت کو پورا کر سکے اور اپنے آپ کو بنا کے دنیا کے آگے پیش کر سکے،
کیونکہ شادیوں میں بہت محبت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کسی کو استعمال کر کے کامیاب ہونا غلط ہے؟ میرے نزدیک یہ بالکل غلط نہیں۔ وہ کیسے وضاحت کریں گی؟ وہ ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، انسان اس دنیا میں استعمال ہونے کے لیے ہی تو آیا ہے۔ کبھی اسے والدین استعمال کرتے ہیں تو کوئی محبوب، کبھی وہ لوگ جہاں وہ کام کرتا ہے، گھر، خاندان والے، معاشرہ، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ انسان استعمال ہوتے رہتا ہے۔ دیکھا جائے تو انسان اس دنیا میں صرف استعمال ہی تو ہو رہا ہے نا۔ انسان اس دنیا میں صرف اور صرف استعمال ہونے کے لیے آیا ہے، اور جب اس کے استعمال کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو قبر میں دفنا دیتے ہیں۔ چلو آؤ، بہت ہو گئی باتیں، کھانا کھاتے ہیں۔ آپ چلیں، میں کال کر کے آتا ہوں بس۔ شیور ڈیئر، وہ مسکراتے ہوئے اس کا کندھا تھپک کر اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ وہ چند لمحے وہی صوفے میں بیٹھا رہا اور موبائل کھولا۔ ایک عورت مسکرا تو رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں بہت دکھ تھا، تکلیف تھی، اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ۔ اس نے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سفید رنگ کی چوڑیاں دونوں ہاتھوں میں پہنی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے صرف تصویر کو بہت غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا موبائل بند کیا اور ایک گہرا سانس لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چہرے پہ مسکراہٹ سجائی اور قدم قدم چلتا ہوا اب ڈائننگ روم کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں پر ملازم کھانا لگانے میں مصروف تھے۔ اس سے ملو، یہ رافع ہے، میرا چھوٹا بیٹا۔ وہ لڑکا بہت خوشی سے اس سے ملا۔ واہ برو، آپ کو دیکھ کے لگتا ہے آپ کو یہ فلمی اداکار ہے۔ کیا باڈی ہے آپ کی، میں تو پہلی ہی بار آپ کا فین ہو گیا۔ وہ اس کی باڈی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے بھی تھوڑا سا ٹرین کرے، 3 مہینے سے جم جا رہا ہوں لیکن کوئی فرق نہیں۔ ضرور، کیوں نہیں؟ ویسے آپ جیسی باڈی بنانے کے لیے کتنا وقت لگے گا؟ جیسے کہ تم جانتے ہو، اچھی چیزیں ہمیشہ زیادہ وقت مانگتی ہے، اور خوبصورت چیزیں تو اس سے بھی زیادہ۔ لیکن تم پریشان نہیں ہو، میں تمہیں ٹپس ضرور دوں گا۔ وہ سب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھانے سے جب فارغ ہوئے تو سویٹ ڈش رکھی گئی۔ سویٹ ڈش ختم کرنے کے بعد اب وہ لوگ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی طرف آ رہے تھے۔ اوپر کی طرف آتے ہوئے اس کے پاؤں یوں لگ رہا تھا جیسے بہت بھاری ہو رہے ہو، البتہ دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ 1 2 3 ایک ایک کر کے وہ ساری سیڑھیاں ختم کر رہا تھا۔ آخرکار دروازہ بالکل سامنے تھا۔ زوہا اس کے الٹے ہاتھ پر تھی اور زوہا کی ماں سیدھے ہاتھ پر۔ میں امید کرتی ہوں تمہیں میری اور زوہا کی پینٹنگز پسند آئیں گی۔ انہوں نے دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھا، دروازہ کھولا۔ روشنی پہلے سے ہی کمرے کے اندر موجود تھی، لیکن دیوار پر ہاتھ مار کر انہوں نے مزید بلب جلائے۔ ایک لمبا چوڑا سا کمرہ، جہاں پہ ہر جگہ پینٹنگز ہی پینٹ برشز، خالی کینوس اور کچھ ادھوری پینٹنگز تھی جو کہ ابھی بننا باقی تھی۔ کچھ پینٹنگز میں رنگ بھرنا باقی تھا تو کچھ بھرپور رنگ کی تھی، کوئی ادھوری تھی، کوئی مکمل۔ ہر پینٹنگ ایک الگ کہانی کہہ رہی تھی۔ وہ اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے اندر کی طرف لے آئی، پھر انہوں نے اس کے پھولے ہوئے بازو کو تھاما۔ تم جیسے لڑکے مجھے بہت پسند ہے، جو اپنے آپ پر توجہ دیتے ہیں، وہ اس کے دونوں بازو کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ورنہ آج کل تو ایسے دبلے پتلے لڑکے میں نے دیکھے کہ یوں لگتا ہے جیسے کھانا ہی نہیں کھاتے ہو، بالکل لڑکیوں کے جیسے، دبلے ہاتھ، پتلے پاؤں، اف۔ وہ ایک دم جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی۔ کم از کم تمہیں دیکھ کر لگتا تو ہے کہ کوئی لڑکا کھڑا ہے۔ لڑکوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے، سخت اور مضبوط۔ چلو آؤ، میں تمہیں اپنی کچھ پرانی پینٹنگز دکھاتی ہوں۔ وہ اسے اب ایک ایک کر کے ساری پینٹنگز دکھا رہی تھی۔ پینٹنگز واقعی میں خوبصورت تھی۔ اب جو میں تمہیں دکھانے جا رہی ہوں وہ میرے پاس بہت قیمتی ہے۔ اب تم پوچھو گے کہ آپ نے ابھی تک کے سامنے اس کو سنبھال کے کیوں رکھا ہے، تو اس وجہ سے کیونکہ مجھے اب تک ان کی مناسب قیمت نہیں ملی۔ ایک بار سوچا تھا بیچ دوں، لیکن پھر میں نے سوچا نہیں، کچھ سال اور گزر جائیں گے تب بیچوں گی۔ انہوں نے اب آہستہ آہستہ ایک پینٹنگ کے اوپر سے سفید کپڑا اٹھایا تو چند لمحے سانس روک کے ارمان ملک اس پینٹنگ کو دیکھتا رہا۔ وہ پینٹنگ بلا کی خوبصورتی تھی۔ چند لمحے وہ سانس روک کے اس خوبصورت سی پینٹنگ کو دیکھتا رہا۔ اچانک بہت کچھ یاد آیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی مٹھی کو زور سے بند کر کے کھولا۔ کیا ہے اس پینٹنگ کا راز؟ کیا دیکھا ایسا؟ یہ جاننے کے لیے ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔